अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सफ़ात आर्ज़ा का बयान पढ़ेंगे। 5वें लेक्चर में हमने पढ़ा था सफ़ात का बयान। आज हम सफ़ात आर्ज़ा का बयान पढ़ेंगे। सफ़ात आर्ज़ा की तारीफ़ है। सफ़ात आर्ज़ा हर्फ़ की ज़ात में दाखिल और इसको इस तरह लाज़म नहीं होती कि बग़ैर उसके हर्फ़ गलत हो जाए, बल्कि किसी न किसी सबब से पैदा होती है। हम इसकी तफसील आगे मज़ीद पढ़ेंगे। इससे हर्फ़ में सिर्फ़ रौनक और ज़ीनत पैदा होती है। हर्फ़ सफ़ात आर्ज़ा इसको ये कह रहे हैं, मतलब इसकी तफसील मज़ीद ये बता रहे हैं कि जो हर्फ़ में कभी पाई जाती है कभी नहीं पाई जाती। अगर ये सिफ़त अदा ना हो, मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा तो होगा, अगर उसकी ठीक से अदायगी नहीं की जाएगी ना, तो उसमें ना तो ज़ीनत पैदा होगी और ना ही रौनक पैदा होगी, यानी हुस्न जमाल और ख़ूबसूरती से अदा नहीं होगा। तो उस लफ्ज़ तो लिखा रह जाएगा लेकिन खूबसूरती से अदा नहीं किया जाएगा। उसे सफ़ात आर्ज़ा कहते हैं। अब सफ़ात आर्ज़ा होते कितने, इसकी तादाद कितनी है? इसकी 12 तादाद है। ठीक है, कौन कौन सी है ये मैंने कुछ नोट बनाए हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। 12 तादाद है इसकी, ये देखें 12 तादाद है। कौन सी? पहले है तफ़ख़ीम, हर्फ़ को मोटा पढ़ना, जैसे इसमें जलालत अल्लाह, लाम अल्लाह का जो लाम है ना उसको मोटा पढ़ना, उसे कहते हैं तफ़ख़ीम। फिर तरक़ीक़, हर्फ़ को बारीक पढ़ना, जैसे रिजालुन का जो रा है ना उसको बारीक पढ़ना। इदगाम पीछे हम पढ़ चुके हैं, एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से मिलाना, जैसे मई यंजुर, ये दो वर्ड हैं आपस में एक दूसरे को मिला रहे हैं, उसे कहते हैं इदगाम। इक़लाब, कल्ब की जमा है, एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से बदलना, जैसे मिन बादा को मिम बादा से बदलना। ठीक है। इख़्फ़ा भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, हर्फ़ को छुपाना, जैसे अन ता के दरमियान जो गैब आ रहा है ना उसके वर्ड्स को छुपा लिया, हर्फ़ को छुपा लिया, उसे कहते हैं इख़्फ़ा। अज़हार, हर्फ़ को ज़ाहिर करना, जैसे अनअमता आइन और मीम, यहाँ पे अलिफ नून ता था, यहाँ पे अलिफ नून आइन मीम ता है। आइन और मीम को यहाँ पे छुपा लिया गया, इख़्फ़ा हो गया। जब ज़ाहिर किया तो अज़हार आ गया। ठीक है। गुन्ना भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, नाक में आवाज़ ले जाना या नाक से आवाज़ को निकालना, जैसे इन्ना गुन्ना हो रहा है। सिला, मद के बाद वाले हर्फ़ को खींच कर पढ़ना, जो मद मतलब कैसी आती है, ये वाली मद, इसके बाद वाले हर्फ़ को खींच के पढ़ना। ठीक है। तहसील, तहकीक और अब्दाल के दरमियान की हालत को पढ़ना। ठीक है। अब्दाल, एक हर्फ़ को दूसरे हर्फ़ से बदलना, ये भी हम सारा पीछे पढ़ चुके हैं। हज़फ़, एक हर्फ़ को हज़फ़ कर लेना, मतलब जैसे हम कहते हैं खा गया वर्ड, बीच में लाइन खा गए हो, हम कहते थे ना, वो हज़फ़ कर रहा है। मद फ़री, मद की एक किस्म जो असली मद के अलावा हो उसे कहते हैं मद फ़री। अब सफ़ात आर्ज़ा की हमने यहाँ पे बुक में डिफ़ाइन पढ़ी थी कि उसके हर्फ़ को गलत हो जाए, बल्कि कभी किसी न किसी सबब से पैदा होती है, ज़ीनत और रौनक पैदा होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे है, हमने कुछ नोट्स बनाए थे, उसमें है जो हरूफ में मुस्तक़ल तौर पर मौजूद नहीं होती बल्कि किसी ख़ास मौके या हालत में ज़ाहिर होती है। ये सफ़ात हर्फ़ की अपनी ज़ात का हिस्सा नहीं होती बल्कि किसी बैरूनी असर या वजह से आर्ज़ी तौर पर इसमें पाई जाती है, उसे कहते हैं सफ़ात आर्ज़ा। इसकी मज़ीद आसान से मैंने डिफ़ाइन लिखी है, जो हर्फ़ में कभी पाई जाए कभी ना पाई जाए। अगर ये सिफ़त अदा ना हो तो हर्फ़ तो वही होगा मगर इसका हुस्न जमाल ख़त्म हो जाएगा, उसे कहते हैं सफ़ात आर्ज़ा। ठीक है। अब नीचे दिया गया है टॉपिक, हर्फ़ के पुर और बारीक पढ़ने का बयान। हरूफ मुस्तइला हमेशा और हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। अब ये हरूफ कौन से होते हैं इसकी डिफ़ाइन हम पढ़ लेते हैं, बुक में नहीं दी गई, मैंने खुद लिखी है। हरूफ मुस्तइला वो हरूफ जो अपने अंदर एक मोटापा और भारीपन रखते हैं और इनको पढ़ते वक्त ज़ुबान का पिछला हिस्सा और ऊपर उठ जाता है, जैसे खुब्ज़। अब इसकी जो टोटल तादाद है वो बताई गई है। हरूफ मुस्तइला में कितने हरूफ हैं? ख़ा, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ा, गैन, क़ाफ़, ये टोटल इतने हरूफ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हरूफ हैं। ख़ा जो आता है उसकी एग्जांपल आगे दी हुई है, खुब्ज़, स्वाद, सिरात, ज़ाद, दौरबा, ख़ा, खुब्ज़, तो, तोल, ज़ा, ज़ुल्म, गैन, गफ़ूर, अफ़ूर, क़ाफ़, क़ुरान। ठीक है। अब हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था कि हर्फ़ के पुर और बारीक पढ़ने का बयान। ठीक है। हाँ, अब हरूफ मुस्तइला पढ़ लिया कि होता क्या है, हमेशा और हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। उसमें कितने हरूफ आते हैं? 7 आते हैं। वो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, कभी बारीक नहीं होते। ठीक है। हरूफ मुस्तफ़ला सब बारीक होते हैं, लेकिन अलिफ वाओ लफ्ज़ अल्लाह का लाम और रा कभी पुर और कभी बारीक होते हैं। अलिफ और वाओ मद्दा से पहले का हर्फ अगर पुर हो तो ये दोनों हर्फ भी पुर होंगे, वरना बारीक, जैसे क़ाल है और यस्तून वगैरह। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के
اللہ کے دونوں لام پر ہو جائیں گے، جیسے ان اللہ اور قال اللہم وغیرہ، اور سیقول السفہاء من الناس ما ولہم کلام، چونکہ لفظ اللہ کا نہیں ہے اس لیے بریک ہوگا۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو دونوں لام بریک پڑھے جائیں گے، جیسے للہ اور باللہ وغیرہ۔ را پر زبر یا پیش ہو تو پر، اور اگر زیر ہو تو بریک پڑھی جائے گی۔ اب آسان طریقے سے میں اس کی بتا بھی دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مشق میں 3 کوشچن دیے ہیں، حرف کو پر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ کون کون سے حروف ہیں جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ نیز جس را میں امالہ کیا جائے تو وہ پر ہوگی یا بریک، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بتانا ہے۔ پہلا کوشچن یہاں پہ دیا گیا، حرف کو پر پڑھنے کا طریقہ بتا دینا، ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ آسان ورڈنگ میں بتا دیتی ہوں۔ آسان ورڈنگ میں یہ ہے حرف کو پر پڑھنے کا طریقہ۔ میں نے نوٹس آپ لوگوں کے لیے بنائے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ بعض اوقات بکس میں ایسے ورڈز لکھے جاتے ہیں یا بکس میں لائنز ایسی آ جاتی ہیں، ڈیٹیل سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ آسان طریقے سے ہم نے بس اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے، لفظ با لفظ پیپرز میں ہم نے نہیں لکھنا ہوتا ہے، جسٹ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے بس۔ اسے موٹا اور بھاری کر کے پڑھا جائے۔ حرف کو پر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے موٹا اور بھاری کر کے پڑھا جائے۔ اس عمل کو تفخیم کہتے ہیں۔ تفخیم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو حروف مستعلیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ حروف مستعلیٰ کے حروف بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کون کون سے ہیں۔ حروف مستعلیٰ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ کون سے؟ یہ والے حروف، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ ہمیشہ پر ورڈ پڑھ جاتے ہیں، باریک نہیں پڑھ جاتے۔ ان کی تعداد 7 ہے، خا، صاد، ضا، طا، ظا، غین، قاف۔ جب ان حروف پر زبر یا پیش ہو تو ان کو پر پڑھا جائے گا۔ زبر یا ان خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان حروف پر پیش یا زبر ہوگی تو ہم ان کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حرف کو پر کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا، ہم نے حرف کو پر کرنے کا طریقہ پڑھ لیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ کون کون سے حروف ہیں، ہم نے یہ بھی بتا دیا کون کون سے حروف ہیں جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ خا، یہاں پہ آتا ہے نا، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان حروف کو پر ہمیشہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا نیز جس را میں امالہ کیا جائے تو وہ پر ہوگی یا بریک۔ سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا را بریک پڑھی جا رہی ہے، کس ورڈ میں بریک پڑھی جا رہی ہے، کس ورڈ میں موٹی پڑھی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ را کو پر پڑھا جائے گا یا بریک کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس کی 4 چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن نشین کرنی ہے، جس کے ذریعے ہمارا پیپر حل ہوگا، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ را کے نیچے زیر ہو تو را کو بریک پڑھا جائے گا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا، اگر را ساکن یعنی جزم ہوگی، وہ چھوٹی سی جو دال ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، جزم ہو تو را کے پچھلے والے حرف کی حرکت دیکھی جائے گی۔ اگر پچھلا حرف زبر پیش والا ہو تو را پر پڑھا جائے گا۔ اگر پچھلے والا زیر ہو، پچھلے والے حرف پر زیر ہو، حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک پڑھا جائے گا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کا کوشچن تھا جس را میں امالہ کیا جائے گا تو وہ پر ہوگی یا باریک؟ وہ باریک ہوگی۔ کیسے؟ جیسے مجریہا را کو باریک پڑھا جائے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پہلا کوشچن ہو گیا حل۔ دوسرا کوشچن انہوں نے کیا تھا، فرقتن کی را پر ہوگی یا باریک؟ اگر پر پڑھی جائے گی تو کس قاعدے سے، اگر باریک پڑھی جائے گی تو کس قاعدے سے؟ ہم نے را کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ را پر اگر زبر یا پیش ہوگی، را پر زبر یا پیش ہوگی تو را کو پر پڑھا جائے گا، اگر را پر زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ را پہ کیا آ رہا ہے، را پہ جزم آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا را پہ جزم آئے تو را کے پچھلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اس پہ کون سی حرکت آ رہی ہے، حرکت کون سی آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، تو اسے باریک ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را پر جزم ہو تو پچھلے والے حرف پر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، فرقین کی را کو پر اور باریک پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ جس رائے ساکن سے پہلے اصلی زیر ایک کلمے میں اور حرف مستعلیٰ کے اس کے بعد دوسرے کلمے میں ہو تو وہ را باریک ہوگی، جیسے فصبر صبرن۔ جس را پر وقف بالاسکان یا بالاشمام کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ بالاسکان کیا ہوتا ہے، بالاشمام کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ساکن غیر یا ہو اور اس ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی، جیسے تعقول النار، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا کوشچن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی بتا دیا را باریک پڑھی جائے گی یا موٹی پڑھی جائے گی، کس قاعدے سے پڑھی جائے گی ہم یہ بھی بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب اگلا کوشچن ہے اول الارباتی کی را پر ہوگی یا باریک. اب ہم نے پڑھا تھا را سے پچھلے والے ورڈ پر کیا ہے, یہاں پہ آ رہا ہے را سے پچھلے والے ورڈ پر زیر آ رہی ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا. جس را پر وقف بالروم کیا جائے وہ پر ہوگی یا باریک. اس کا کوشچن یہ رہا, اگر وقف بالروم کیا جائے تو رائے مضموم پر اور مقصور باریک ہوگی. مضموم کسے کہتے ہیں؟ ضمع کی جمع ہے یعنی پیش. مقصور کسر کی جمع ہے, ٹھیک ہے. زیر ہو تو باریک ہوگی, جیسے وَلَيْسَ الْبِرُّ اور من جانب الطوری. اگر رائے ساکن سے پہلے یائے ساکن ہو تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں, باریک ہوگی. جیسے خیرن اور خبیر. جس را میں عمالہ کیا جائے وہ باریک ہوگی. یہاں تک اس کا کوشچن کا آنسر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے بتا دینا ہے. پھر انہوں نے پوچھا تھا باریک ہوگی یا پر, یہ بھی ہم بتا چکے. اگر پر ہوگی تو کس حالت میں, اگر باریک ہوگی تو کب, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. را کے 4 اصول ہیں, را پڑھنے کے 4 اصول ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا را باریک کب پڑھی جائے گی, کب موٹی پڑھی جائے گی, زیر ہوگی تو کیا ہوگا, زبر ہوگی تو کیا ہوگا, جزم ہوگی تو کیا ہوگا. یہ ہم سارے پڑھ چکے ہیں, یہاں پہ یہ لکھ دینا, ٹھیک ہے, اس والے کوشچن میں. اگلا ہمارا چیپٹر ہے ان صفات عارضہ کا بیان جو کسی حرف کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. جو صفات عارضہ کسی حرف کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں وہ ذیل بتائی گئی ہیں. ادغام, قلب. ادغام کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. قلب اقلاب قلب کی جمع ہے. اخفاء, مد, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تسہیل کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں. ابدال, اشمام, روم, صورت نقل اور حرکت و سکون, ان سب کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ زیادہ مین چیزیں جو ہیں نا, ادغام, قلب, اخفاء اور مد ہے. باقی جو صفات آ رہی ہیں نا, صورت نقل, حرکت, سکون, اشمام, ابدال, تسہیل, یہ ان کے ذریعے زیادہ حل نہیں ہونا ہے. جو زیادہ ہماری مین چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں ادغام, قلب, اخفاء اور مد. ان 4 چیزوں سے ہمارا قاعدہ حل ہوگا, ہمیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, ٹھیک ہے. پھر ہے نون ساکن اور تنوین کے احکام. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کون کون سے؟ اظہار, ادغام, قلب, اخفاء. ان کی بھی ہم ڈیفائن پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں, ہمیں پتہ ہے اظہار ظاہر کرنا, ادغام ملانا, قلب اقلاب قلب کی جمع ہے, بدلنا, اخفاء چھپانا, ٹھیک ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. کون سا؟ حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا. یہ ٹوٹل 6 حروف ہیں حروف حلقی کے. یہ بھی ہم نے یاد کر لینا ہے. ان کے ذریعے ہمارا قاعدہ حل ہوگا. اگر یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ گیا تو وہاں پہ ہوگا اظہار, ٹھیک ہے. اظہار کی تعریف بھی ہم ویسے پیچھے پڑھ چکے ہیں, لیکن پھر پڑھ لیتے ہیں. اظہار کے معنی ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ماں جمیع صفات بغیر کسی تغیر یعنی تبدیلی کے اصلی حالت سے ادا کرنا, یعنی خوبصورتی سے, اصلی مخرج سے, اصلی معنی سے بغیر کوئی تبدیلی کیے ادا کرنا, اسے کہتے ہیں اظہار. جیسے من امنا, عذاب علیم, عذاب علیم اور منہم وغیرہ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوال دیے گئے ہیں, من امنا میں کیا قاعدہ ہے؟ ہم نے دیکھنا ہے من امنا میں کیا قاعدہ آ رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن آ رہا ہے, ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حروف حلقے میں سے کوئی آیت تو اظہار ہوگا. من امنا میں کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ اظہار کا قاعدہ آ رہا ہے. کیسے؟ نون ساکن ہو رہا ہے یہاں پہ, اور نون ساکن میں کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے. یہاں پہ حمزہ آ رہا ہے پہلا, یہاں پہ یہ حمزہ کی علامت ہوتی ہے, اس لیے ہم بولیں گے نون ساکن کے بعد حمزہ ہے, حمزہ حروف حلقی میں سے ہے یہ. اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آیا جائے تو اظہار ہوگا. تو من امنا میں اظہار ہو رہا ہے. کیوں؟ نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے, کس وجہ سے؟ حروف حلقی کا ورڈ آیا, ٹھیک ہے. عذاب علیم, عذاب علیم, عذاب علیم. عذاب علیم میں کیسے ہم کیا بتائیں گے؟ تنوین کا اظہار ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پہ پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین, ہم نے کہنا ہے تنوین کے بعد حروف حلقی کا ورڈ آ رہا ہے, یہ دیکھیں حمزہ آ رہا ہے, اس لیے یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے. پھر آتا ہے ون ہر, یہاں پہ نون ساکن ہو رہا ہے, نون پر جزم آ رہی ہے. ہم نے نون ساکن کے بعد دیکھنا ہے کون سا حرف آ رہا ہے, یہ بھی حروف حلقی کا حرف ہے. کیسے؟ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا حمزہ, ہا, عین, ہا. ہا ورڈ آ رہا ہے, ہا حروف حلقی کا ورڈ ہے, اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے حروف حلقی کا ورڈ آ رہا ہے, یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے آتا ہے نارن حامیاتن, یہاں پہ تنوین ہو رہا ہے, 2 پیش 2 زیر 2 زبر, ان کو کہتے ہیں تنوین. را پر تنوین ہو رہا ہے, را کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کون سا ورڈ آ رہا ہے, ہا کا ورڈ آ رہا ہے, ہا حروف حلقی میں سے, تو یہ اظہار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے.
اب ہم نے پڑھنا ہے ادغام کے بارے میں. ادغام کے بارے میں ویسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ادغام کے معنی ایک حرف ساکن کو دوسرے حرف متحرک میں ملا کر اس طرح پڑھنا کہ وہ دونوں حرف مل کر ایک ایسا مشدد متحرک کی طریف بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, ساکن کی بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, ادغام کی بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, مشدد کی بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. ایک ہی مرتبہ ادا ہو, پہلے حرف جس کو ملاتے ہیں اور دوسرے حرف جس میں ملاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مدغم فیہ. یہ بھی مدغم فیہ کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب انہوں نے کہا ادغام کی 2 قسمیں ہیں, کون سی؟ تام اور ناقص. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اگر مدغم بالناقص مدغم فیہ کی مثل ہو جائے تو ادغام تام ہوگا ورنہ ناقص. یہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. ادغام تام 4 ہیں. ادغام تام یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تام ہو رہا ہے؟ اس کی 4 چیزیں بتائیے ہمیں, را, لام, میم اور نون. تام کس میں ہوتا ہے؟ را, میم, لام اور نون میں ہوتا ہے. جیسے مر ربہم, من لدن کا, مما من یشاء, محمد رسول اللہ, ہدی للمتقین, صراط المستقیم, اور حتات نغفر وغیرہ. ادغام ناقص میں صرف 2 حروف ہوتے ہیں جبکہ تام میں 4 حروف ہوتے ہیں. کون کون سے؟ را, لام, میم اور نون. ٹھیک ہے, اور ناقص میں 2 حروف ہوتے ہیں, واو اور یا بس. جیسے من والن, من یشاء. ٹھیک ہے, آگے ہم پڑھتے ہیں. نون کے علاوہ باقی حرفوں میں ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ مدغم اور مدغم فیہ 2 کلموں میں ہوں. اگر دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں تو ادغام نہ ہوگا. جیسے قنوان, سنوان, بنیان اور دنیا. ٹھیک ہے, اب ہم مشقی سوالات پڑھ لیتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ادغام کی سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں. من لدن کا میں کیا قاعدہ ہے؟ ہم کہیں گے نون ساکن کا ادغام تام ہے. کیسے؟ ہم نے پڑھا تھا تام میں 4 چیزیں ہوتے ہیں, را, لام, میم اور نون. یہاں پہ نون پہ ساکن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور نون کے بعد لام آ رہا ہے, اس لیے ہم کہیں گے تام, نون ساکن ادغام تام. کیوں؟ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے اور لام یرملونا کے ان 4 حرفوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, جن میں نون ساکن اور تنوین کا ادغام تام ہوتا ہے. پھر نیچے آتا ہے خیر اللکم میں کیا قاعدہ ہے؟ ہم نے کہنا ہے تنوین. کیوں تنوین ادغام تام؟ کیوں؟ تنوین کے بعد ہم نے حرف دیکھنا ہے کون سا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے, اس لیے ہم کہیں گے تنوین کے بعد ادغام تام ہو رہا ہے. تنوین کے بعد لام ہے اور لام یرملون کے ان 4 حرفوں میں سے ہے جن میں نون ساکن اور تنوین کا ادغام تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آتا ہے قرآن مجید میں کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ ہم نے کہنا ہے تنوین کے بعد میم آ رہا ہے, یہ تام ہو رہا ہے, ادغام تام ہو رہا ہے, تنوین کا ادغام تام. یہ بھی میم یرملون کے ان 4 حرفوں میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے انہوں نے بولا ہے من یشاء, من یشاء میں کیا قاعدہ ہے؟ ہم کہیں گے نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہ ناقص ہے, سوری تام ہے. کیسے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا, ہم کہیں گے نون ساکن کے بعد نون ہے, نون ساکن کے بعد نون ہے اور نون یرملون کے ان 4 حرفوں میں سے ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ 4 حروف جن میں نون ساکن اور تنوین کا ادغام تام ہوتا ہے کون کون سے ہے؟ را, لام, میم اور نون. ٹھیک ہے, من یشاء میں کون سا قاعدہ ہے؟ ناقص کا قاعدہ ہے. ادغام کس کا ہو رہا ہے؟ تام کا ادغام ہو رہا ہے. نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے. ناقص کا قاعدہ کون سا آ رہا ہے؟ ناقص کا قاعدہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یا ہے, یا یرملون کے ان 2 حرفوں میں سے جن میں نون ساکن اور تنوین کا ادغام ناقص ہوتا ہے. ناقص میں کون سی 2 آتی ہے؟ واو اور یا. من والن میں کیا قاعدہ آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ ناقص کا قاعدہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ واو یرملون کے ان 2 حرفوں میں سے ہے جس میں نون ساکن اور تنوین کا ادغام ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہے لقوم من یؤمنون, اس میں لقوم میم کے نیچے تنوین ہے, تنوین کے بعد یا ہے تو یہ ناقص کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھ لیتے ہیں قلب کے بارے میں. آ رہا ہے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو قلب ہوگا. نون ساکن یعنی جزم یا تنوین کے بعد با آ جائے تو قلب کا ہوگا. ادغام کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, اب قلب کا پڑھیں گے. قلب کے معنی ہے بدلنا, یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر میم کا یا میں اخفا میں ما الغنہ کریں. جیسے مم بعدی اور علیہم بذات الصدور وغیرہ. ٹھیک ہے, اب اس کے سوال پڑھ لیتے ہیں. یہاں پہ آ رہا ہے انبی ہم میں نے جھٹکا دیا ہے. کیوں؟ ادغام قلب کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. قلب کا معنی ہے لٹانا, الٹینا یعنی لٹانا, بدلنا. ٹھیک ہے, اقلاب
قلب کی جمع ہے. ایسا قاعدہ جس میں کسی حرف ساکن کو پڑھتے وقت اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش یا گونج پیدا ہو جائے. میں نے یہاں پہ ہلکا سا جھٹکا دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ساکن کے بعد ہم پڑھ رہے تھے. ہلکا سا جھٹکا دینا یعنی ارتعاش پیدا کرنی، خاص طور پر جب حرف ساکن کے بعد حرف با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی. اب ہم پڑھتے ہیں. نون ساکن کا یہاں پہ قلب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کا یہاں پہ قلب ہو رہا ہے. نون پر جزم تھی، نون کے بعد با آئی ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ کون سا ہے؟ نون ساکن کا قلب ہو رہا ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے سم بک مم. یہاں پر تنوین کے بعد میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے تنوین کا قلب ہو رہا ہے. قاعدہ کون سا آ رہا ہے؟ تنوین کا قلب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں 6 ہے. یرملون الف اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت اور حالت سے پڑھنے کا نام اخفا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اخفا کے معنی پوشیدہ ہیں، یعنی نون ساکن یا تنوین کو اس کے اصلی مخرج سے ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ نون اور تنوین کی ذات کو بالکل معدوم اور پوشیدہ کر کے اس کی صرف صفت گنہ کو بعد والے حرف سے ملا کر اس طرح ادا کیا جائے گا جس طرح ہندی میں پنکھا وغیرہ کہتے ہیں. جیسے من قانا منکم من قال انفسهم علی سفر فعدۃ. اب اخفا کے 15 کون سے حروف ہیں؟ ادغام کے بھی ہم نے پیچھے پڑھے، حروف ہلکی کے بھی ہم نے پڑھے. اب ہم نے پڑھنے ہیں اخفا کے. کون سے؟ تا، ثا، جیم، دا، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف ہیں. ٹھیک ہے، مشقی سوالات. من قانا میں کیا قاعدہ آ رہا ہے؟ ہم کہیں گے نون ساکن کا اخفا آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے. ہم نے اوپر پڑھا تھا کاف آئے نون ساکن کے بعد اخفا کے کوئی حرف میں سے کوئی حرف آئے تو وہ اخفا کا ہوگا. اب آ رہا ہے رزقن کریمن. ٹھیک ہے، ہم تنوین کا اخفا پڑھیں گے. کیوں؟ تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ 15 حروف جن میں نون ساکن اور نون تنوین کا اخفا ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 10 نمبر کا کوشچن بھی آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے احکام ہم نے اب پڑھنے ہیں. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. کون سے؟ اظہار، ادغام، اخفا. اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، اگر با کے آئے تو اخفا. میم الف اور با کے علاوہ باقی 26 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا. جیسے خلق لکم ما فی الارض وما هم بمؤمنین اور ہم فیہا وغیرہ. ٹھیک ہے، ہم سوال کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں میم کا ادغام آیا بھی ہے کہ نہیں. وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ. اب ہم کیا کہیں گے؟ میم کے بعد میم کا ساکن ہو رہا ہے تو یہ میم ساکن کا ادغام ہم بولیں گے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، با آئے تو اخفا میم. ٹھیک ہے، اس لیے میم ساکن کے بعد میم ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں انہم بہم میں کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ ہم کہیں گے میم کا ساکن اخفا ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا میم کے بعد میم آئے تو ادغام، اگر با آئے تو اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، میم کے بعد با آیا ہے تو اس لیے ہم کہیں گے اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد با ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا. اب ہم نیچے پڑھتے ہیں ہم فی ہا میں کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ ہم کہیں گے میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا با آئے تو اخفا ہوگا، میم آئے تو ادغام ہوگا، باقی کوئی بھی حرف آتا ہے تو ہم اظہار بولیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد فا ہے اور فا ان حرفوں میں سے جن میں میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے. جن حروف میں میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے وہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ وہ 26 حروف ہیں جو میم الف اور با کے علاوہ ہیں. میم الف اور با کے علاوہ 26 حروف ہیں جن میں اظہار ہوگا. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نون ساکن اور میم ساکن کے اخفا میں فرق پڑھیں گے. آج کے چھٹے لیکچر میں ہم نے میم ساکن، قلب ساکن، ادغام ساکن، صفات عارضہ جس میں حرف مل جائے تو کیا ہوتا ہے، نون ساکن اور تنوین ساکن کے احکام، صفات عارضہ، آج ہم نے ان ٹاپکس کو پڑھا ہے آج کے لیکچر میں. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نون ساکن کے بارے میں پڑھیں گے، اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کر دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے. کمنٹ لازمی کیجیے گا. میں آپ سب کے لیے اتنا سارا ٹائم نکال کر ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے. پوری چیز، ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے. تو ایک پیارا سا کمنٹ، لائک لازمی کر دیجیے گا
تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ملے اور مجھے پتہ بھی چلے کہ آپ لوگوں کو واقعی سمجھ آ رہی ہے. کمنٹ میں لازمی مجھے بتائیے گا ویڈیو میں سمجھ آئی ہے. کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو لازمی آپ مجھ سے بار بار پوچھ سکتی ہیں. جزاک اللہ.